मेरी 11 साला नंद शादी से कुछ घंटे पहले घर से भाग गई। दूल्हे का बाप आया तो मेरे ससुर से माफ़ी मांगने लगा। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लड़की बहुत छोटी है और आपका खर्चा हो गया है। इसके बदले 20 लाख रुपए दिए। रकम को देखकर ससुर अपनी बेटी को भूल गए और ऐश की ज़िंदगी गुजारने लगे। एक दिन शौहर के साथ बाजार गई तो एक बड़ी कार पास आकर रुकी। सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। इस कार में तो आदमी के साथ मेरी ही। हमारे ख़ानदान में जल्दी शादी करने का रिवाज था। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो गई थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई और इसकी वजह यह भी थी कि मेरी सास का इंतकाल हो गया था और घर संभालने वाला कोई बंदा नहीं था, क्योंकि मेरी नंद भी सिर्फ 10 साल की थी। मैं जब शादी होकर गई, बचपने की वजह से मुझे घर संभालने में बहुत मुश्किलात पेश आईं। यहाँ तक कि मुझसे खाना भी ढंग से नहीं बन पाता था। लेकिन भला हो मेरे शौहर और ससुर का, वो कभी नहीं बोले। कभी भी मेरे किसी काम में मुझे डांटा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं हर काम में माहिर होती गई। लेकिन 1 साल बाद ही जब मेरी नंद 11 साल की हुई तो इसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरे ससुर ने हाँ कर दी और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं 17 साल की थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी मुश्किलात पेश आ रही थीं और मेरी नंद तो सिर्फ 11 साल की थी। इसलिए मैंने अपने शौहर और ससुर दोनों को मना किया कि वो इसकी शादी ना करें। लेकिन इनको लगता था कि अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो शायद ही इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी आए। मेरी नंद भी इस शादी से बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वो बच्ची थी। इसे नहीं पता था कि शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इसे कपड़े जूतों की खुशी हो रही थी। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं भी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई और बढ़ चढ़कर हर चीज़ खरीदने लगी। मुझे ये तो मालूम था कि नंद की शादी ज़रूर होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि इसकी शादी में कोई कमी ना रहे, इसके जहेज़ में भी कोई कमी ना हो, ताकि कल इसे इस वजह से कोई ताना ना सहना पड़े। शादी से एक दिन पहले जब शाम को मेहंदी थी तो मेरी नंद पार्लर में गई। लेकिन क्योंकि मैं घर में अकेली औरत थी और मुझे सब काम संभालना था, मैं इसके साथ नहीं गई, बल्कि इसके साथ इसकी एक दोस्त गई। इसमें परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जब इन्हें गए हुए बहुत देर हो गई तो मुझे फ़िक्र शुरू हो गई थी। असर का वक्त हो गया था और थोड़ी देर तक मेहमानों ने आना शुरू कर देना था। ऐसे में दुल्हन घर पर ना होती तो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने शौहर को जल्दी से पार्लर भेज दिया, ताकि वहाँ से नंद को लेकर आएं। और वापस आकर जो खबर उन्होंने सुनाई वो हम सब पर बहुत भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि वो तो पार्लर गई ही नहीं, बल्कि जिस दोस्त का वो कहकर गई है वो दोस्त अपने घर पर है और इसे तो वो लेकर भी नहीं गई अपने साथ, और ना ही इसको कुछ पता है। हम लोगों ने जब इसके कमरे की तलाशी ली तो इसकी दराज से एक कागज़ मिला। इसमें वो लिख कर गई थी कि वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि अभी वो शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। ये खबर हम सब पर ही बिजली बनकर गिरी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मासूम लड़की कहाँ गई होगी, कि मेरे शौहर और ससुर को इस बात की फ़िक्र थी कि वो इसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। बात तो फ़िक्र की ही थी, इसलिए हम लोग तरह तरह के बहाने सोच रहे थे। कभी सोचते कह देंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसा पहलू निकल आता था जिससे असल बात खुलने का ख़तरा शुरू हो जाता। थोड़ी देर बाद ही नंद का होने वाला ससुर हमारे घर आया और इसने मेरे ससुर से कहा कि वो अकेले में कोई बात करना चाहता है। ससुर इसे अपने कमरे में ले गए। मैं और मेरा शौहर तजस्सुस के मारे दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। इसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बेटी बहुत छोटी है और अगर हमने ये शादी की तो हम दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे। मेरे बेटे की तो शादी की उम्र है, हम आपकी बेटी की उम्र होने तक इसे बिठा नहीं सकते, लेकिन आपकी बेटी से भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून पास हो चुका है कि लड़की की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। लेकिन आपकी बेटी बहुत बच्ची है, अगर ज़रा सी भी भिनक किसी तरह कानून तक पहुंच गई और वो किसी ने भी फ़ोन कर दिया तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे शादी नहीं होगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों ने शादी की तैयारियों में बहुत खर्चा किया है और आप लोग धूमधाम से शादी करने के चक्कर में बिल्कुल खाली होकर बैठ गए हैं। इसलिए इस शादी का सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे है। आपने जो भी सामान लिया है, जो कुछ भी किया है, आप वो किसी गरीब लड़की को दे दें।
یہ کہہ کر اس نے 20 لاکھ کا چیک میرے سسر کو دے دیا، اور میرے سسر تو چیک دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ اس آدمی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ تو چلا گیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے مہمانوں کو بہت مشکل سے ٹالا۔ سب کو یہی کہا کہ بیٹی کی غیر قانونی عمر ہونے کی وجہ سے پولیس میں رپورٹ کی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے شادی رد کر دی ہے۔ بات بھی بالکل ٹھیک تھی، اس لیے سبھی مان گئے اور ہماری عزت پر جو بات بن گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب نے جب بچی کے بارے میں پوچھا تو ہم نے کہا کہ اسے دوسرے شہر بھیج دیا ہے تاکہ نہ وہ یہاں ہو اور نہ پولیس کو کوئی راستہ ملے۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی، ایک ہفتے میں ہی لوگ بات کو بھول گئے۔ میری نند بہت پیاری تھی، کیونکہ میں خود بھی کم عمر تھی اس لیے میری اس سے بہت بنتی تھی، اور ہم دونوں گھر میں ہر وقت ساتھ ساتھ رہا کرتی تھیں۔ میرے سسر اور شوہر دونوں نوکری پر چلے جاتے تھے، گھر میں ہم دونوں ہی ہوتی تھیں اور خوب باتیں کیا کرتی تھیں، لیکن اب تنہائی سب سے زیادہ مجھے ہی کاٹتی تھی۔ میرے شوہر اپنے طور پر بہن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا، جبکہ میرے سسر تو اتنی زیادہ رقم پا کر اپنی بیٹی کو ہی بھول گئے تھے۔ میرے شوہر اور میں نے اس کے جہیز کے لیے آئی ہوئی چیزیں اور کپڑے وغیرہ ایک غریب خاندان تک پہنچائی، اور میرے شوہر نے یہ سارا کام کیا، وہ بھی اپنے باپ سے ضد کر کے، جبکہ میرے سسر تو یہ سب دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ وہ بہت کنجوس تھے، لیکن وہ اتنے لالچی نکلیں گے پیسے کے معاملے میں، اپنی بیٹی کو بھی بھول جائیں گے، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں اس کی تمام دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو شاید اندازہ ہو کہ وہ کہاں گئی ہو، لیکن وہ سب بچیاں تھیں، انہوں نے تو کبھی اس طرح کی کسی بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم ہر طرف سے اندھیرے میں تھے۔ میرے شوہر بھی کوئی اتنی زیادہ عمر کا نہیں تھا، صرف 20 سال کا ہی تھا، اور اتنی سی عمر میں انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی بہن کو تلاش کریں، جبکہ میرے سسر نے تو پیسے بھی کیش کروا لیے تھے، اور اب آئے روز باہر سے کھانا ہمارے گھر آ رہا ہوتا، اور کبھی کسی دوست کے ساتھ پارٹی ہو رہی ہوتی، تو کبھی کسی دوست کے ساتھ کلب میں جا رہے ہوتے، تو کبھی لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہوتے۔ وہ خود بھی اتنی عمر کے نہیں تھے، ابھی جوان ہی تھے، لیکن جس کے بچے جوان ہوں وہ ایسے کام نہیں کیا کرتے، اور خاص کر کے جس کی بیٹی گھر پر نہ ہو، اس شخص کو تو شاید نیند نہ آتی ہو، لیکن میرے سسر تو مزے کر رہے تھے۔ وہ تو بھول گئے تھے کہ گھر میں ان کی کوئی بیٹی بھی ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی نہ جانے کیوں مجھے یوں لگتا جیسے میرے سسر کو معلوم ہے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے، تبھی وہ اتنا زیادہ مطمئن ہیں، لیکن پھر خیال آتا کہ اگر انہیں معلوم ہے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے تو اسے گھر ہی لے آتے، لیکن ان سے پوچھنے کی ہمت ہم دونوں میں نہیں تھی۔ ایک دن گھر کی کچھ خریداری کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ میرے شوہر تو دکان میں کچھ خریدنے گئے اور میں باہر ہی کھڑی ہو کر ان کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک جانب سے ایک بڑی کار آ کر رکی، کیونکہ جہاں میں کھڑی تھی اس کے ساتھ ہی ٹریفک سگنل تھا اور وہ سرخ تھا، اس لیے وہاں ساری گاڑیاں رک رہی تھیں۔ گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے ہی میری نظر ایک کار کے اندر پڑی، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، کیونکہ اس کار میں میری نند تھی، اور اس کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، لیکن اس وقت سگنل گرین ہو گیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے اور میرے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے گاڑی میں ابھی چھوٹی کو دیکھا ہے، لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی گاڑی میں وہ کیا کر رہی ہے۔ انہیں لگا کہ مجھے وہم ہوا ہے کہ میں سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اسی کی باتیں کرتی رہتی ہوں، اسی لیے مجھے ہر چہرے میں وہی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ میں نے اسے ہی دیکھا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، اور جب یہ بات میں شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی گاڑیوں والے آخر ہماری بہن کو کیوں بٹھائیں گے، اور پھر اگر کسی نے لفٹ دے دی ہے تو پھر وہ خوش کیسے تھی۔ لیکن میں نے جب ان کو بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ کس کو دیکھا ہے تو انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا تو ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ یہ بات میں بالکل بھول جاؤں اور آج کے بعد اس بات کا نام بھی نہ لوں۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنی زبان پر قفل تو لگا لیا، لیکن اپنے دماغ کا کیا کرتی، جو رہ رہ کر مجھے یقین دلا رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ دماغ میں کبھی خیال آتا کہ وہ کس حال میں ہوگی، کہاں گئی ہوگی، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تو اکیلی کہیں گئی بھی نہیں تھی،
اور اس بات کو تقریباً 2 ماہ ہونے والے تھے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہر دن آنے والی رنگ برنگی خبریں مجھے ہر وقت پریشان کرتی رہتی تھیں کہ ہماری بہن کس حال میں ہوگی۔ میرے شوہر بھی اس کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے۔ کبھی کبھار اس کے کھلونے اور کپڑے سامنے رکھ کر گھنٹوں بیٹھ کر روتے رہتے، بلکہ ہم دونوں ہی یاد کرتے تھے۔ لیکن میرے سسر نے تو پھر اس کا نام تک نہیں لیا تھا۔ وہ تو جیسے نئے سرے سے جوان ہو گئے تھے۔ میرے پاس میرے شوہر کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں باتیں کر سکتی یا ہر بات شیئر کر سکتی، لیکن میرے شوہر کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں نے چھوٹی کو کہیں دیکھا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اسے یاد کرتے کرتے ہی مر جاؤں گی، لیکن وہ کبھی بھی ہماری زندگیوں میں اب پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اس سارے سلسلے کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن پڑوس والی خالہ کے ساتھ بازار گئی تو روڈ سے قریب سے ہی ٹھیلے سے سبزی خرید رہی تھی کہ مجھے دوبارہ ایک گاڑی میں اپنی نند نظر آئی، لیکن اب کی دفعہ گاڑی بدلی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا تو اس دفعہ کوئی انجان شخص تھا جسے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ساتھ والی خالہ کو پکارا اور بتانا ہی چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے بات بدل ڈالی، لیکن جہاں تک گاڑی نظر آتی رہی میں دیکھتی رہی، اور اس دفعہ میں نے واضح طور پر اسے دیکھا تھا اور میں لکھ کر دے سکتی تھی کہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں ہے۔ وہ میری نند ہی تھی، اور مجھے یہ تو تسلی ہو گئی کہ وہ جہاں کہیں بھی تھی بالکل ٹھیک تھی اور بہت خوش بھی تھی، اور تھی بھی اسی شہر کے اندر، اس لیے تو مجھے بار بار نظر آ جاتی تھی۔ اسی شام کو میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ پھر سے وہم ہوا ہوگا۔ تم نے خود بتایا کہ گاڑی بھی کوئی اور تھی اور ڈرائیور بھی وہ نہیں تھا جو اس دن تم نے بتایا ہے، اس لیے وہ اور بچی ہوگی جسے تم نے دیکھا ہے، کیونکہ تمہارے دماغ میں تو یہ بات ہے کہ تمہاری نند بالکل ٹھیک ہے اور گاڑیوں میں گھوم رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس طرح کی بچیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ نہ جانے میری بہن کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا ہوگا۔ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ وہ بالکل بھی سمجھدار نہیں تھی، نہ ہی کسی کو جانتی ہے اس شہر میں۔ اس کی ساری دوستوں سے پوچھ لیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر نہ جانے وہ کہاں ہے۔ مجھے فکر کھائے جا رہی ہے، اور تم ہو کہ روز نئی کہانی سنانا شروع کر دیتی ہو۔ انہیں لگا کہ میں ساری باتیں ان کو فکر سے نکالنے کے لیے کرتی ہوں، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ ان کی بہن ٹھیک ہے، حالانکہ میں تو یہ سب ان کو سچ بتانے کے لیے کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر کے سامنے سچائی آ ہی گئی۔ ہوا کچھ ایسے کہ ہم دونوں اپنی والدہ کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹریفک سگنل پر جیسے ہی ہماری موٹر بائیک رکی، ہمارے ساتھ ایک گاڑی آ کر رکی جس میں میری نند بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر بھی ہم پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً چہرہ چھپا لیا۔ میں نے اور میرے شوہر دونوں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جاتے سگنل گرین ہو گیا اور ہمیں موٹر سائیکل آگے بڑھانا پڑا، لیکن میں نے اپنے شوہر سے ضد شروع کر دی کہ وہ اس کا پیچھا کریں اور دیکھیں گاڑی کہاں جاتی ہے۔ میرے شوہر نے موٹر سائیکل گاڑی کے پیچھے لگائی۔ گاڑی والے کو بھی معلوم ہو گیا، اور وہ مختلف سڑکیں گھومنے کے بعد وہ گاڑی نہ جانے کس گلی میں چلی گئی اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ میں غلط نہیں کہتی تھی۔ اس سے پہلے 2 دفعہ بھی میں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ بھی اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور تھا، اور اس سے پہلی دفعہ بھی کوئی اور ڈرائیور، لیکن پہلی دفعہ جس کو میں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس کا ہونے والا سسر تھا، جو خود ہمارے گھر آ کر شادی توڑ کر گیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اگر اس کے پاس میری نند تھی تو اس نے شادی کیوں توڑی؟ وہ سب کے سامنے عزت سے بیاہ کر بھی تو اسے لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے شادی بھی توڑی، 20 لاکھ روپیہ بھی دیا، اور میری نند ابھی بھی اسی کے پاس تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم لوگ سیدھا سیدھا جا کر اس سے سوال کر لیتے۔ ایک دن میں اور میرا شوہر اس کے آفس پہنچ گئے۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن میرے شوہر کو معلوم تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا، لیکن جب ہم نے سوال کیا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور ان کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر مجھے اسے اپنے گھر میں ہی رکھنا ہوتا، اپنی بیٹی بنا کر، تو میں عزت سے بیاہ کر لے کر آتا، اور مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بچی گھر پر ہے یا نہیں۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ شادی کا سن کر بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے بات کلیئر کروا دی۔ اب ہم ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں تھے۔ یہ تو معلوم تھا کہ ہماری بہن اسی شہر میں ہے، لیکن کہاں اور کس کے پاس ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ہی اتنے بڑے نہیں تھے، اس لیے ہمیں عقل نہیں آئی کہ ساری بات ہم اپنے سسر کو بتائیں اور ان سے مدد مانگیں۔
کچھ بھی ہو وہ ان کی بیٹی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں 2 دن رہنے کے لیے اپنی امی کی طرف گئی تھی، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے مجھے وہاں کچھ زیادہ دن لگ گئے۔ میرے سسر کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کب آنا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میری امی بیمار ہیں، اس لیے میں کچھ دن ٹھہر گئی ہوں۔ لیکن ایک دن شام کو نوکری سے چھٹی کرنے کے بعد میرے شوہر مجھے لینے چلے آئے اور میں ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں ہی ڈرائنگ روم کی طرف ابھی بڑھے ہی تھے۔ مجھے لگا کہ مہمان آئے ہوں گے یا میرے سسر کا کوئی جاننے والا دوست ہوگا، لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے پردہ ہٹایا، اندر موجود مہمان کو دیکھ کر ہم سبھی حیران ہو گئے، کیونکہ سسر کے ساتھ وہی آدمی بیٹھا تھا جو میری نند کا ہونے والا سسر تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہیں ایک طرف صوفے پر میری نند بیٹھی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں، لیکن میری نند بہت خوش تھی، دوڑ کر میرے گلے لگی۔ میں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شوہر نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے ملی ہے؟ اور جب ہم آپ کے پاس سوال کرنے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اب آپ لوگوں سے کچھ چھپانے کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ لوگ یہ رشتہ دیکھنے آئے تھے اس وقت یہ چھوٹی بچی سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ میں سامنے گئی تھی، تو انہیں لگا کہ رشتہ میرا ہے، مطلب میں ان کی ہونے والی بہو ہوں اور میری عمر اس لحاظ سے ٹھیک تھی، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ ڈال دیا تھا۔ لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد جب شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ میں تو اس گھر کی بہو ہوں اور جس سے رشتہ ہوا ہے وہ تو بہت چھوٹی سی بچی ہے۔ لیکن وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کی سوچ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو ہم لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں چھوٹی سی بچی کی کسی سے بھی شادی کروا دیں گے۔ وقت بے وقت وہ ہمارے گھر آتے رہے اور انہوں نے اس بچی کا برین واش کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے، شادی کی نہیں۔ وہ خود اصل میں بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور لڑکیوں کی کم عمری کی شادی کے سخت خلاف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو بچیاں ہوتی ہیں جن کی زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں یا جن کے والدین نہیں رہتے، ان کے لیے انہوں نے ایک NGO بنائی ہوئی تھی۔ اس کو جب انہوں نے ساری بات سمجھائی تو یہ سمجھ گئی، اس لیے مہندی والے دن جب یہ آپ کی طرف سے پارلر کے لیے نکلی تو ان کی گاڑی تیار تھی اور ان کے لوگ اس کو بٹھا کر لے گئے اور اسی NGO میں جا کر رکھا۔ شام کو انہوں نے آ کر ہمیں کچھ پیسے دیے اور شادی سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بچی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن میرے سسر اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ بچی ان کے پاس ہے۔ جب انہوں نے یہ ساری بات میرے سسر کو سمجھائی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ بچی میرے پاس ہے، لیکن اس عرصے کے دوران یہ مسلسل ان کا برین واش کرتے رہے اور اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ چھوٹی بچی کی شادی کرنا کتنا غلط ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے 2 دفعہ بچی کو NGO کی گاڑی میں دیکھا ہے جب وہ کسی ٹیسٹ کے لیے یا شاپنگ کے لیے وہاں سے نکلتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو اگنور کیا، اور جبکہ میرے سسر راضی ہو گئے ہیں کہ بچی کی جب تک عمر نہیں ہو جاتی اور اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیا کہ بچی کو وہ ہمارے پاس چھوڑنے آئے ہیں۔ میں ان کے اس کام سے بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے ہم نے باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں عہد کیا کہ جہاں تک ہو سکا ہم خود آگاہی کو پھیلائیں گے۔ چھوٹی بچیاں اپنی عمر سے زیادہ بڑی ذمہ داریوں میں نہ پڑیں اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح اس طرح کم ہو جائے گی۔